अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाजिर हूं सबसे ज़्यादा लॉन्ग एंड रोमांटिक पार्ट के साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे प्यारे रीडर्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। जल्दी से जल्दी चैनल के 5K सब्सक्राइबर मुकम्मल कराएं ताकि आपको एक ब्रांड न्यू नावल फुल रोमांटिक एंड लॉन्ग दिया जा सके। तो बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सालेह, हम वहाँ को लेने कब जाएंगे? सनम ने मुंह फुलाए सालेह का हाथ पीछे करते कहा तो सालेह ने उसे घूरते देखा। चुपचाप खाना खाओ आराम से, वहाँ को भी ले आता हूँ मैं। आप क्यों, हम दोनों चलेंगे ना वहाँ को लेने। सनम ने फिर से उसे टोका तो सालेह ने एकदम से उसकी कमर के गिर्द हाथ लपेटते उसे खींचते गोद में भरा। ये क्या सालेह, मैं गिर जाऊंगी, छोड़ें तो मुझे। सनम ने डरते उसके कंधों को मजबूती से थामते कहा तो सालेह ने आईब्रो झुकाते उसे घूरा। तुम जानती हो मेरे पास तुम्हें चुप करवाने का काफ़ी वाफिर मिकदार में स्टॉक मौजूद है। कहो तो ज़हमत दूँ तुम्हें, क्योंकि ये काम तो मेरा फेवरेट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें चुप करवाना। अपने हाथ के भारी अंगूठे से सनम के निचले होंठ को मसलते हुए बेबाकी से गोया हुआ तो सनम ने अपनी लरसती पलकों को गिरा दिया। सालेह, सालेह की बेखुदी से अपने होठों को छूते देख सनम ने उसके कंधों पर दबाव देते उसे खुद से दूर किया। क्या है, मुझे भी नाश्ता करने दो, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? वो झिड़कते सनम की कमर के गिर्द हाथ लपेटते उसे करीब तर कर गया कि सनम ने आंखें फैलाए उसे घूरा। तो करें, मैंने कौन सा आपको रोका है? सनम ने अपनी कमर के गिर्द बंधे सालेह के मजबूत हाथ को निकालने की कोशिश करते कहा तो सालेह ने होंठ दांतों तले दबाए। अपनी फेवरेट डिश को ही चख रहा था, मगर तुम्हें न जाने क्यों मसला हुआ रहता है। वो गर्दन ना में हिलाए तासुफ से कहते साथ फिर से सनम के होंठों पर झुका था। सनम ने उसके कॉलर को दबोचते उसे दूर करना चाहा, मगर सालेह ने सख्ती से उसकी कमर के गिर्द हाथ लपेटते अपने हाथ की मदद से उसके नाजुक वजूद पर दबाव दिए खुद के मजीद करीब किया कि सनम बेबस सी अपने होंठों पर उसकी मनमानियां सहती निढाल सी उसकी गोद में आ बैठी थी। ये लो जूस। सनम की रुकती सांसों को महसूस करते वो पीछे हुआ और 1-2 मिनट सांस लेने के बाद हाथ बढ़ाते मेज से जूस का गिलास उठाए सनम के होंठों से लगाया। मुझे नहीं पीना सालेह, ऐसे कौन करवाता है नाश्ता? खुदारा मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद अपनी डाइटिंग का ख़ास ख्याल रखूंगी, कभी कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। सनम ने इल्तिजाइया लहजे में कहते साथ ही मासूमियत से मुंह बनाए उसे देखा। उसे क्या पता था कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे सालेह खान की बेबाकियों को मजीद झेलना पड़ेगा। वो शख्स तो वैसे ही उसकी हर आती जाती सांस का हुक्मरान बना बैठा था और अब भी तो वो ऐसा ही कर रहा था अपनी मनमानियाँ। डोंट वरी डार्लिंग, साले खान अपने रूल्स खुद बनाता है, मैं किसी के बनाए रूल्स पर नहीं चलता। अब से तुम्हें दोनों टाइम का खाना मेरी गोद में बैठकर ही खाना होगा, और वो भी साले के स्पेशल तरीके से। सनम के बालों को उसके कान के पीछे उड़सते वो आंख दबाता बेबाकी से बोला था, जूस। इससे पहले कि सनम कुछ कहती साले ने फौरन से उसके होंठों से जूस का ग्लास लगाया। सनम ने मिन्नत भरी नजरों से उसे देखा, जिसका सालेह पर कोई असर नहीं हुआ था। तभी ना चाहते हुए भी सनम को सारा जूस पीना पड़ा। तुम तो एक ही दिन में ट्रेन हो गई हो डार्लिंग, वेरी गुड। सनम के सुर्ख तपे चेहरे से होते सालेह की नज़रें फिर से सनम के भीगे होठों पर गईं जो अभी तक जूस की वजह से नम थे। अरे अरे, मेरे होते हुए तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं, जान गुलाम हाजिर है, मैं खुद साफ करता हूँ। उसके हाथ से टिशू लेते वो नखवत से वापस मेज़ पर फेंकते मुस्कुराते हुए बोला, सालेह नो, मैं कर लूँगी साफ। उसकी बेबाक नज़रों का पैगाम पढ़ते सनम ने उसे खबरदार किया तो सालेह ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी मैं तुम्हारे काम आ सका। सनम का सुर्ख तपा तपा चेहरा उससे मजीद जसारतों पर उकसा रहा था। तभी वो झुकते सनम के मना करने के बावजूद भी उसके लबों पर लगे जूस को अपने लबों से साफ करने लगा। सालेह, बाहर कोई है? अचानक डोरबेल की आवाज़ सुनते सनम ने उसे कंधों से थामते पीछे करते कहा तो साले ने मुंह बनाए दरवाजे को घूरा जैसे अभी उसे खा जाएगा। मैं देखता हूँ, तब तक तुम एक और ग्लास फिनिश करो जूस का। वो उसे हिदायत देते उठता दरवाजे की जानिब गया। सालेह, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। दरवाज़ा खोलते ही सामने से अंदर आते अरसम खान को देखता सालेह 1 मिनट में आग बबूला हुआ था। रुक जाएं खबरदार जो अंदर आए तो। सालेह ने गुस्से से आंखों में नफरत समोए तेज लहजे में कहा तो अरसम खान ने हैरानगी से अपने बेटे को देखा, जबकि सनम भी साले के यूं चिल्लाने पर तेजी से दरवाजे की जानिब आई, जहां पर साले के जैसे दिखते अरसम खान को खड़ा देख वो पहचान गई थी कि यही सालेह के बाबा हैं। कौन सा बेटा? कहाँ का बेटा? आपका बेटा आपकी बीवी के साथ ही मर गया था। तो प्लीज़ अब ये फजूल का ड्रामा लगाकर मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाएं।
مجھے آپ کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ سالے کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی کچھ کر دے اس شخص کو جو بدقسمتی سے اس کا باپ تھا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، مگر بیٹا مجھے اپنے کیے کا پچھتاوا ہے۔ میں اتنے سالوں سے اسی شرمندگی میں جی رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بے سہارا چھوڑ دیا، مگر میں شرمندگی کی وجہ سے تم سے معافی مانگنے تک نہیں آیا۔ میرے بچے، مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گے اور پھر میں زیادہ ٹوٹ جاؤں گا۔ تمہاری نفرت میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ مظلومیت طاری کرتے بولے تو سالے نے مٹھیاں بھیجتے انہیں گھورا۔ تو آپ اب بھی یہی سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا اور چلے جائیں واپس۔ صالح نے انتہائی نفرت سے انہیں دیکھتے وہاں سے جانے کا کہا تو صنم نے ایک نظر رسم خان کو دیکھا، جن کی حالت بالکل کسی لاچار باپ کی جیسی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گے، اسی لیے میں نے پہلے سوچ لیا تھا کہ تم اگر مجھے معاف نہیں کرو گے تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ رسم خان نے مضبوط لہجے کے ساتھ ہی اپنی پاکٹ سے گن نکالی تو صالح کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ ہو سکے تو اپنا دل بڑا کر کے اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ اپنی کنپٹی پر گن رکھتے ارسم خان نے آنکھیں موندے کہا، صالح انہیں روکیں۔ صنم نے ڈرتے صالح کا بازو پکڑا۔ صالح نے آگے بڑھتے گن اوپر کی تھی کہ ٹھا کی آواز کے ساتھ گن سے نکلتی گولی چھت پر لگی۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ صالح نے غصے سے ان کے ہاتھ سے گن چھینتے نیچے پھینکی۔ اپنے گناہوں کا میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، مگر میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ صالح نے جبڑے بھینچتے انہیں گھورا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اب کی بار اگر آپ نے جھوٹ بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ صالح انہیں وارن کرتے تیز لہجے میں کہا، جبکہ ارسم خان تو اس کے معاف کر دینے کا سنتے ہی خوشی سے نہال ہوتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ ابتہاج، آپ بھی تو کھائیں۔ گلابی رنگ کے خوبصورت سے سوٹ میں ملبوس چہرے پر ابتہاج کی محبت کے سارے رنگ سجائے وہ اپنی جانب بڑھتے ابتہاج کے ہاتھ کو تھامتے متفکر سے بولی تھی۔ ابتہاج نے مسکراتے اسے دیکھا، جان میں کھا لوں گا، مگر اس وقت تمہیں اور ہمارے بیوی کو زیادہ ضرورت ہے کھانے کی۔ ماتھے پر بکھرے بالوں میں وہ آنکھوں میں محبت کی چمک لیے ماں کو دیکھتے بولا تھا، آپ کو کیسے پتا کہ بیبی کو بھوک لگی ہے؟ ماں نے آنکھیں حیرانگی سے پھیلائے ابتہاج کو دیکھا تو ابتہاج نے مسکراتے ہوئے ماں کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کیا، کیونکہ میں اس کا بابا ہوں اور مجھے سب کچھ پتا ہے۔ ماں کے معصومیت سے پوچھنے پر ابتہاج نے نرمی سے جھکتے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر ثبت کرتے کہا تو ماں نے سکون کا سانس لیتے ابتہاج کو اپنے قریب تر محسوس کیا۔ اس کا ابتہاج اس کے قریب تھا، اس کے پاس۔ ابتہاج، ہم اپنے بیبی کی شاپنگ بھی کریں گے نا، تو ہم کب چلے شاپنگ پر؟ اس کے ہاتھ کو تھامتے وہ چہکتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہاں کے معصوم سوال اس کی خوشبو کو اپنے ارد گرد پھیلتا محسوس کرتے ابتہاج کو اپنی زندگی میں خوشی کی بہاریں لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہم چلیں گے شاپنگ پر، مگر فی الحال ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ وہاں کے ہونٹوں کو صاف کرتے وہ نرمی سے بول رہا تھا، اس کے لفظ اس کی آواز میں بہت نرمی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کے اونچا بولنے یا پھر چھونے سے بھی اس کی ماں کو تکلیف ملے گی۔ مگر ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں گے؟ بیبی تو ٹھیک ہے اور ماں بھی۔ ماں نے منہ بناتے اس سے آگاہ کیا۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا، اور میڈیسن تو اسے بالکل بھی نہیں پسند تھی۔ نہیں، ہم صرف ایک بار دکھانے جائیں گے کہ بیبی ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم واپسی پر شاپنگ بھی کریں گے اور ڈنر بھی باہر کریں گے۔ وہ محبت سے اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ ابتہاج، بس کر دے، میں کون سا بچی ہوں، میں خود چلتی ہوں نا۔ اسے ناشتہ کروانے کے بعد ابتہاج نے نرمی سے اسے باہوں میں بھرا تھا، جس پر وہ منہ بنائے بولی تو ابتہاج نے کہکا لگاتے اسے دیکھا، جانم بچی تو نہیں رہی تم، بلکہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ابتہاج نے اسے چھیڑتے اپنے ہونٹ ماں کی تھوڑی پر رکھے تو ماں نے شرماتے اس کے سینے سے سر جا ٹکایا۔ تم میں جان بستی ہے ابتہاج گردیزی کی ماں، تمہاری ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے، ان معصوم باتوں کو میں نے کتنا مس کیا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابتہاج کے لہجے میں وحشت آباد تھی۔ وہاں سے دور گزارا ہر ایک لمحہ اسے کسی اذیت ناک سزا کی طرح لگا تھا، مگر آج اس کی موجودگی، اس کے پاس ہونے پر ابتہاج کی ساری دنیا پر رونق ہوئی تھی۔ ابتہاج، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، کبھی مجھ سے دور مت جائیے گا۔ ابتہاج نے جھکتے اسے بیڈ پر لٹایا تو ماں نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کو لپیٹتے ابتہاج کی آنکھوں میں دیکھتے محبت سے کہا تھا۔ ابتہاج کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک، ایک جنون سا آباد تھا۔ ماں کا یوں معصومیت سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ابتہاج کو بہت بھایا تھا۔ کبھی بھی نہیں، اب تو تمہیں خود سے چاہوں بھی تو رہائی قید سے ممکن نہیں۔ ابتہاج نے گہری سرگوشی کرتے ماں کی بند آنکھوں کو دیکھا، جس کے ہونٹوں پر خوبصورت شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ ابتہاج نے نرمی سے جھکتے ماں کے گلاب سی پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کا لفظ شدت بھرا تھا۔ وہ مدہوش سا ماں کے نازک ہونٹوں پر اپنی شدتیں لٹائے ماں کو اپنی محبت سے روشناس کروانے لگا۔ ابتہاج نے نرمی سے ماں کے بھیگے نم بالوں کو اس کی گردن سے ہٹاتے
अपने सुलगते होंठ माँ की गर्दन पर रखे तो माँ की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ी थी। इब्तिहाज ने होंठ माँ की शारक पर रखते उसकी बंद आंखों और लरजती पलकों को देखा। जान, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आज का ये सारा दिन मैं तुम्हारी गुर्बत में तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। वहाँ की आंखों को छूते हुए दीवानगी से बोला। वहाँ खामोश पड़ी उसकी सरगोशियों को सुन रही थी। जिसके होने से वो थी, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। मेरी जान, आप जल्दी से अच्छे से रेडी हो जाओ और रेड लिपस्टिक लगाना। वो बेबाकी से उसके कान में सरगोशी करते, माँ के धुआं धुआं होते चेहरे को देखते मुस्कुराता वहाँ से निकला था। आइए आइए, आप ही का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने मखसूस रौबदार अंदाज में, ऊंची आवाज़ में शहाना चाल चलता सीढ़ियों से उतरते अपने सामने खड़े सालेह और सनम से मुखातिब हुआ। सालेह और सनम ने चौंकते इब्तिहाज की आवाज़ पर मुड़ते सीढ़ियों की जानिब देखा, जहाँ इब्तिहाज गर्देजी अपनी शहाना वजाहत अंगेज पर्सनैलिटी के साथ खड़ा उन दोनों को हैरत में मुब्तला कर गया। इब्तिहाज। सनम और साहिल बेयकीन से खड़े थे। यकीन कर पाना नामुमकिन था उनका इब्तिहाज जिंदा था। इब्तिहाज, तुम ठीक हो? थैंक गॉड यार। साहिल हड़बड़ाते, कुछ भी ना समझ आने पर दौड़ते उसके करीब जाते उसके सीने से लगा, जबकि इब्तिहाज बिना कुछ बोले यूं ही सपाट चेहरे से खड़ा था। माँ को पता है कि तुम जिंदा हो, कितनी खुश होगी सनम। देखो, इब्तिहाज जिंदा है, बिल्कुल ठीक सही सलामत। साले की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पुरजोश लहजे में सनम को पुकारते उसे बताने लगा, जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वरना कई लोग मुझे जान से मारने की पूरी प्लानिंग के साथ तैयार खड़े थे। उसने हाथ से पकड़ते इब्तिहाज को खुद से दूर किया तो इसके बदले से अंदाज पर साले के माथे पर बल नमूदार हुए। क्या बात है इब्तिहाज, खुल के कहो, क्या हुआ है? आप दोनों बात करें, मैं वहां से मिल लूं। सनम कब से वहां को ढूंढ रही थी। अभी वो उन दोनों को छोड़े वहां से मिलने का कहते ऊपर की जानिब बढ़ी। नहीं सनम, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं वहां से मिलने की, तुम नहीं मिल सकती उससे। इब्तिहाज ने सनम को रोकते कहा तो साले को उसके यूं कहने पर सख्त गुस्सा आया। इब्तिहाज, आराम से बात करो, वो बहन है सनम की, और ये मत भूलो तुम्हारी यूं पर लापरवाह होने की और उसे छोड़ने के बाद सनम ने ही उसका ख्याल रखा है। साले ने बिना लिहाज के उससे सुनाई तो इत्तेहाद ने कहकर लगाते सालेह को देखा। बहुत बहुत शुक्रिया सनम। सालेह खान, आपने मेरी बीवी का इतने माह ख्याल रखा। इसके अलावा जो भी खर्चा आया होगा मैं पैसे अदा करूंगा, डोंट वरी। मैं उधार नहीं रखता। वो इत्मीनान से अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालते कहते साथ ही कंधे उचका गया। माइंड योर लैंग्वेज इब्तिहाज। सालेह ने शहादत की उंगली उसके सामने लहराते कहा तो इब्तिहाज ने एकदम से बेतअस्सुस सर्द नज़रों से सालेह को देखा। तब कहाँ थे तुम जब वो पागलों की तरह रोती रही? तब कहाँ थे तुम जब वो बिना खाए पिए सुबह शाम सिर्फ तुम्हें पुकारती रही? अब जब वो खुद को संभाल रही थी तो तुम फिर से आगे उसकी जिंदगी को अजाब बनाने सनम को अपनी जानिब खींचते। सालेह ने दांत पीसते उसे हकीकत का आईना दिखाया था, जिस पर इब्तिहाज खुद पर जब्त करता रह गया। मैं कभी भी अपनी बीवी और बच्चे से गाफिल नहीं हुआ। माँ मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ उसे कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। और जहाँ तक रही बात मेरे गुम होने की, तो सुन लो सालेह खान, मैं गुम नहीं हुआ था, बल्कि अपने माँ बाप के कातिल और अपनी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले शख्स का पता लगा रहा था, जो कि तुम्हारा बाप अरसम खान है। इब्तिहाज ने सालेह को देखते एकदम से गुस्से से कुर्राते लहजे में कहा था। इब्तिहाज। वहाँ जो शोर की आवाज़ सुनते बाहर निकली थी। इब्तिहाज को यूं सनम और साले से लड़ता देख उसने डरते उसे पुकारा। वहाँ मेरी जान, आप अंदर जाओ, मैं भी आता हूँ। इब्तिहाज ने मुस्कुराते हुए गर्दन घुमाए उसे देखकर कहा, जबकि वहाँ सहमी नजरों से सनम को देखने लगी, जो अब वहाँ को देखते हुए रो रही थी। वहाँ नीचे मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी के भी रूम में जाओ। इब्तिहाज ने उसे तेज नजरों से देखते वार्न किया तो वहाँ ने नम आंखों से सनम को देखा, जो उसे चले जाने का इशारा कर रही थी। मुझे बात नहीं करनी तुमसे, और अब ऊपर कभी मत आना। वो रोते ही सनम को यूं बेबस सा खुद से दूर खड़े होने पर इब्तिहाज पर चिल्लाई, जो जबड़े पीछे खामोश खड़ा उसकी पुश्त को देख रहा था। हाँ तो कहाँ था मैं? हाँ साले खान, तुम्हारा बाप कातिल है मेरे बाप का। उसने मेरे माँ बाप को मारा है, जिसे मैं उसके किए की सज़ा दिलवा कर रहूँगा। इब्तिहाज ने कंधे उचकाते साले को आगाह किया। तुम्हारे माँ बाप एक प्लेन क्रैश में मरे हैं साले। इब्तिहाज गर्देजी। इन सब में मेरे बाप का कोई हाथ नहीं। और अगर तुम सज़ा की बात कर रहे हो तो मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए कौन मेरे बाबा को सज़ा दिलवाता है। साले ने आगे बढ़ते अपने और इब्तिहाज के दरमियान मौजूद इन 4 कदमों के फासले को भी ख़त्म किया था, और उसके चेहरे के करीब तक जाते हुए मजबूत लहजे में बोला। इब्तिहाज गर्देजी अपनी बात का बहुत पक्का है साले खान। अगर मैंने भी तुम्हारे बाप को सज़ा ना दिलवाई तो मेरा नाम भी इब्तिहाज गर्देजी नहीं। देख लेंगे कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तुमने मेरे बाप पर नहीं, साले खान पर इल्ज़ाम लगाया है। अब तुमसे साले खान अपने तरीके से पेश आएगा। चलो सनम। सनम के हाथ को मजबूती से थामे वो एक नज़र इब्तिहाज के चेहरे पर डाले तेजी से वहां से निकला था।
تمہیں لگتا ہے کہ سالے تمہارا ساتھ دے گا؟ ملک ہاشم نے ارسلان خان کی ساری بات سنتے اس سے پوچھا، جو سنتے آگے سے کہہ کر لگا اٹھا، تمہیں کیا لگتا ہے ارسلان خان نے کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ تم ابھی جانتے ہی کہاں ہو مجھے؟ میرا شک بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ وہ ابتہاج جانے کیسے میرے متعلق سب کچھ جان گیا۔ اس کے ماں باپ کو میں نہیں مارا، اس کی کمپنی کو چھیننے کا پلان بھی میرا تھا، مگر اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اب صالح مجھے بچائے گا۔ اسے وہ ہنستا اپنے ہاتھ میں پکڑے مشروب کا گھونٹ لگاتے بولا، تو ملک ہاشم نے اسے گھورا۔ وہ جوانی سے اسے جانتا تھا، اس کی فطرت سے کافی اچھے سے آگاہ تھا۔ ملک ہاشم، ارسلان خان اور کاشان گردیزی تینوں ایک ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ کاشان گردیزی سے ارسلان خان کی نفرت، اس کی جلن سے وہ شروع سے ہی آگاہ تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا کچھ کر جائے گا۔ اپنی اس نفرت میں وہ بہت آگے نکل آیا تھا۔ اگر صالح نہ آیا تو، اگر اس نے ابتہاج کی باتوں کو یقین کر لیا تو؟ ملک ہاشم نے ارسلان خان کو دیکھتے پوچھا۔ یہی تو بات ہے ابتہاج کے پاس، اگر کوئی پکا ثبوت ہوتا تو اس وقت وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیتا، اور بنا ثبوت کے صالح اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ آرام دہ انداز میں بولا، تو ملک ہاشم نے متاثر ہوتے سر ہلایا۔ اب آگے کیا کرو گے تم؟ اس نے گھونٹ بھرتے اسے دیکھا۔ اب آگے میں نہیں، صالح خان کرے گا جو کچھ بھی کرنا ہوگا۔ اب دیکھو اس کھیل میں آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ شاطرانہ انداز میں سوچتے آخر میں کہکا لگا اٹھا، وہاں دروازہ کھولو یار۔ صنم اور صالح کے جانے کے بعد وہ کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، مگر ماہا نہ تو دروازہ کھول رہی تھی اور نہ ہی کچھ بول رہی تھی، جس کی وجہ سے ابتہاج زیادہ پریشان تھا۔ ماہا، اگر اب کی بار دروازہ نہ کھولا تو میں پھر سے چلا جاؤں گا، اور تم چاہے جو مرضی کر لو، میں واپس نہیں آؤں گا۔ ابتہاج نے آخری پیترا آزمایا۔ اسے یقین تھا کہ اب کی بار دروازہ کھول دے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ابتہاج نے لب بھیجتے ماہا کے چہرے پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشانات دیکھے۔ روئی کیوں ہو تم؟ اپنے بھاری قدم اٹھائے وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ماہا کے قریب ہوا، تو ماہا نے قدم پیچھے لیتے اسے دیکھا۔ کیوں بتاؤں، ویسے ہی دل چاہ رہا تھا رونے کو، اسی وجہ سے روئی۔ وہ ناک چڑھائے بولی، تو اس کے انداز اور یوں روٹنے پر ابتہاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ قدم بڑھائے اس کے قریب ہونے لگا کہ ماہا نے اس کی کوشش بھانپتے قدم پیچھے کو لیے۔ ابتہاج نے ایک دم سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اسے تھامنا چاہا، مگر ماہا اس کی کوشش کو بھانپتے تیزی سے الٹے قدم چلتی پیچھے کو ہونے لگی۔ ایمان، اس کے پاؤں بری طرح سے مڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ابتہاج کا بھاری ہاتھ اس کی کمر کے گرد گھائل ہوتے اسے گرنے سے بچا کے ابتہاج نے کھینچتے اس کے بائیں ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے گھومتے اسے سینے سے لگایا۔ ماہا کا دل ڈر سے مسلسل کپکپا رہا تھا۔ اگر ابتہاج اسے وقت پر نہ تھامتا تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ابتہاج، وہ ڈرتے ابتہاج کے کندھوں کو تھامے ہراساں سی بولی، تو ابتہاج نے اس کی کمر کو سہلاتے اس سے پرسکون کیا، جو اس وقت بالکل ڈری ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو ماہا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے ڈر کو بھانپتے ابتہاج نے نرمی سے اس کے معصوم چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے کہا تھا، جبکہ ماہا نے فوراً اس کے کپکپاتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، اگر میں گر جاتی تو میرا بچہ ابتہاج، مجھے نہیں ہوتا مگر میرا بچہ۔ وہ ایک بار پہلے بھی اپنے بچوں کو کھو چکی تھی۔ اس کا دماغ بالکل سن سا پڑ گیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں صرف ایک بات گھوم رہی تھی کہ وہ پھر سے اپنے بچے کو کھو دیتی۔ ماہا، میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا، میری جان، میری زندگی۔ اس وقت ماہا کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ابتہاج کے لیے وہ جانتا تھا کہ وہ کس خوف ڈر کے تحت یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، تبھی وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابتہاج نے نرمی سے اس کی گرد اپنا مضبوط حصار بنایا، ایک دم سے اس کے پڑپڑاتے ہوئے ہونٹوں کو اپنی سلگتی گرفت میں لیا، تو ماہا کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ابتہاج نے اس کی کمر کو مضبوطی سے تھامے اسے خود میں بھینچا، اور پھر نرمی سے اسے اٹھائے وہ بیڈ کی جانب لے جاتا اسے بیڈ پر لٹائے ماہا کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا۔ ماہا اپنے سینے میں اترتی ابتہاج کی دہکا دینے والی سانسوں کو محسوس کرتے پل بھر میں اس کی قربت میں ڈوبی تھی۔ ابتہاج کے لمس میں نرمی تھی، وہ اسے محبت سے چھوتے اس کا سارا ڈر خوف نکال دینا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ ماہا ابتہاج کی قربت میں سب کچھ بھلائے اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ ابتہاج اسے پرسکون ہوتا دیکھ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزادی دیے پیچھے ہوا، اور ماہا کے سرخ پڑتے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات دیکھتے ابتہاج نے اپنے ہاتھ کی پشت سے ماہا کے رخسار کو سہلایا۔ ماہا ابتہاج کے ہاتھ کے سخت لمس کو محسوس کرتے بے چین سی ہوتے اسے دیکھنے لگی، جو اس کی آنکھوں میں دیکھتا اپنے ہونٹ ماہا کے رخسار پر رکھتے اس کے آنسوؤں کے نشانات کو چھونے لگا۔ ماہا نے ڈرتے اس کے غیر متوقع رد عمل پر اچانک ہی اپنے ہاتھ میں بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا۔ ابتہاج ماہا کے رخسار کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے اس کی تھوڑی پر ہونٹ رکھتے اپنا شدت بھرا لمس اس کی تھوڑی پر چھوڑتا اسے لرزا سا گیا۔ آج کے بعد تم کسی دوسرے کے لیے تو کیا، اپنے لیے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں لاؤ گے؟ ابتہاج نے شدت بھرے لہجے میں
कहते महा की जानिब देखा जो आंखें मूंदे लंबे लंबे सांस ले रही थी। इब्तिहाज, आपने मुझे क्यों नहीं मिलने दिया सनम से? वो आंखों में आंसू लिए उसे खफा नजरों से देखते हुए बोली तो इब्तिहाज ने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम सनम या फिर किसी भी तीसरे इंसान के साथ मिलो या फिर उनके साथ कोई ताल्लुक रखो। तुम्हारा ताल्लुक, सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इब्तिहाज गर्देजी की है। मैं तुम्हें किसी भी दूसरे इंसान की तरफ सिर्फ अपनी मोहब्बत को बांटने नहीं दूंगा। वो माँ की आंखों में देखते हुए बोला तो माँ को इसके अल्फाज पर शदीद गुस्सा आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये उसी का इब्तिहाज कह रहा है। शायद आप जानते नहीं हैं कि इस सारे अरसे में सनम और साले ने मेरा कितना ख्याल रखा है। अगर वो मेरा ख्याल नहीं रखते तो शायद ही मैं आपको सही सलामत मिलती, क्योंकि आपकी दूरी ने मुझे बिल्कुल पागल सा कर दिया था। उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया तो फिर आप कैसे मुझे उससे मिलने से रोक सकते हैं? वो मेरी बहन है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साथ। माँ के लहजे में बेबसी थी। उसे इब्तिहाज कहे पर यकीन नहीं आ रहा था। वो उसे कैसे सनम से मिलने से रोक सकता था? सनम की आंखों में बेचैनी, बेबसी को वो अब तक नहीं भूली थी। उसने गुस्से भरी निगाहों से इब्तिहाज को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल सर्द सपाट था, जैसे इसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब जल्दी से अपना मूड फ्रेश करो, फिर सबसे पहले डॉक्टर और फिर शॉपिंग पर जाएंगे। माँ के चेहरे को होठों से छूते हुए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला तो माँ ने लब खींच ली। वो भला क्यों ऐसा कर रहा था? उसका इब्तिहाज तो ऐसा नहीं था। वो तो सबसे मोहब्बत करने वाला था, मगर फिर वो क्यों साले पर चिल्ला रहा था? और सनम से भी मिलने नहीं दिया। बाद में सोच लेना, जो कुछ सोचना है हुआ। मैं पूरा वक्त दूंगा तुम्हें सोचने का। इब्तिहाज ने नरमी से माँ के रुखसार पर होंठ रखते कहा तो माँ फौरन उससे पीछे करते उठी थी। सनम प्लीज़ खामोश हो जाओ। वो जब से इब्तिहाज और माँ से मिलते आए थे, सनम मुसलसल रो रही थी। उसे इब्तिहाज के लफ्ज़ों ने बहुत तकलीफ दी थी। उसे क्या मालूम था कि इब्तिहाज उसके मुतालिक ऐसी सोच पाले हुए था। इब्तिहाज ने अच्छा नहीं किया साले, मुझे माँ से मिलने नहीं दिया। आपको भी कितनी बातें सुनाई। वो बिल्कुल बदल गया है। जाने क्यों वो इतनी नफरत करने लगा है हम सबसे। किसने उसके दिमाग में ये सारा जहर भरा है? सनम उसके कंधे पर सर रखे मुसलसल रो रही थी। कितने मान से उसने दिलावर शाह से कहा था कि वो माँ का ख्याल रखेगी, मगर इब्तिहाज तो ऐसे उसकी बहन को लेकर गया था जैसे वो उसके अपने नहीं, कोई बेगाने हों, जैसे उन सब के साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तुम खुद से खामोश हो जाओगी या मैं अपने तरीके से तुम्हें खामोश करवाऊं सनम? सनम का यूं रोना, बार बार माँ को याद करना साले को मजीद गुस्सा दिला रहा था। वो जिनका सोच सोच के हलकान हो रही थी, वो तो सनम के किए एहसान, उसकी मोहब्बत के बदले बड़े अच्छे से पैसे देकर उसका एहसान ख़त्म करना चाह रहा था। मैं बुरी हूँ, इसी वजह से मेरे साथ बुरा हो रहा है साले। मुझे हर कोई बुरा समझता है। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, पर उसकी सज़ा भी तो मुझे मिल चुकी है और आपने भी तो मुझे अपनाया है। फिर क्यों इब्तिहाज ने ऐसा कहा कि मैं अपनी बहन से नहीं मिल सकती? क्यों मुझे माफ़ नहीं कर देते सब? वो सिसकते साले से अपना दुख बांट रही थी, जबकि उसका यूं रोना साले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ तुम्हारे लिए? मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब बस खामोश हो जाओ, वरना ये ना हो कि मैं कुछ गलत कर दूँ। अपने होठों से सनम के आंसुओं को चुमते वो गहरे लहजे में वार्निंग देते बोला तो सनम ने अपनी सूजी हुई सुर्ख आंखों से सालेह की जानिब देखा, जिससे आज तक उसने बेगर्ज मोहब्बत मिली थी। अब कोई रोना धोना नहीं चलेगा। तुम सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करोगी। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा तो मैं खुद ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मगर तब तक ना तुम कुछ फजूल सोचोगी, ना ही अपने आंसू ज़ाया करोगी। सनम के माथे पर होंठ रखते सालेह ने मोहब्बत से उसे समझाया था, जो आंखें मूंदे उसकी मोहब्बत को महसूस कर रही थी। सालेह ने नरमी से उसके गालों को सहलाते हुए उसे पुरसुकून किया तो वो थोड़ी ही देर में उसके सीने से लगी नींद की वादियों में उतरी थी। सालेह ने नरमी से उसे बेड पर लेटाए कम्फर्टर बराबर किया और फिर कुछ सोचते हुए दरवाज़ा बंद किए बाहर निकला था। अब बस मुझे और नहीं खाना। वो मुंह बिगाड़ते जोरों शोर से नफ़ी में हिलाते बोली सर नफ़ी में हिलाते बोली तो इब्तिहाज ने मोहब्बत से माँ के मासूम चेहरे को देखा और फिर गहरा सांस फिजा के सुपुर्द करते हुए वो प्लेट अपनी जानिब खींच के आए। इब्तिहाज, हम बाबा मामा से मिलने चले। वो कितने खुश होंगे ये जानकर कि आप वापस आ गए हैं। वैसे भी यहाँ काफ़ी सर्दी होती है, मुझे वापस जाना है मामा बाबा के पास। इब्तिहाज ने चेयर की पुर्ज से टेक लगाए माँ को बगौर देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? वो मशकूक सी कंधे उचकाते हुए बोली, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी भी तीसरे का जिक्र नहीं सुनना चाहता। मैं अब भी अपने कहे पर कायम हूँ। सुर्ख रंग के पाँव तक जाते खूबसूरत से ओवरकोट में मलबूस वो इब्तिहाज की बात पर एकदम से गुस्से से लड़ पड़ते चेहरे से उसे घूरते उठने लगी, मगर इब्तिहाज ने उसका हाथ थामते उसे दोबारा से चेयर पर बिठाया था। इब्तिहाज उसे डॉक्टर के पास ले गया था। उसकी ज़हनी हालत के मुतालिक सब कुछ जानने के बाद वह अब काफ़ी पुरसुकून था, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक अब वो मुकम्मल तौर पर ठीक थी और वैसे भी इब्तिहाज की मौजूदगी में उसे कुछ भी नहीं हो सकता था।
ابتہاج اب کافی مطمئن تھا، اس کے بعد وہ اسے بہت ساری شاپنگ کرواتے واپسی پر اپنے ساتھ ہوٹل لایا تھا۔ وہاں اس کے ساتھ اس کی موجودگی میں کافی خوش تھی، جیسے اب کوئی بھی دکھ تکلیف نہیں آئے گا اس کے قریب۔ ابتہاج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے تو نہیں تھے، آپ کیوں مجھے کسی سے بھی ملنے نہیں دے رہے؟ ماں کی آنکھوں میں حیرت جھنجھلاہٹ تھی، بھلا کہاں اس سے پہلے اتحاد نے اسے روکا تھا یا پھر اسے کسی بھی اپنے سے ملنے نہیں دیا، مگر اب اس کا رویہ وہ خود بالکل بدل گیا تھا۔ ماں جانتی نہیں تھی کہ یہ سب وہ اپنے خوف ڈر کی وجہ سے کر رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کو کھونے کے بعد اب اس میں اتنی سخت نہیں بچی تھی کہ وہ ماں کو بھی کھو دیتا۔ تم چاہے جو مرضی سمجھو ماں، مگر میں کسی کو بھی تمہارے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تمہارا ہر لمحہ، ساری توجہ، سب کچھ میرا ہے۔ میں کسی کو بھی یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ تمہیں مجھ سے دور کرے۔ وہ بات گھمائے اپنے خدشات چھپاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ماں کا فی الحال اس وقت اس سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جبھی وہ اس سے ناراضگی سے منہ موڑے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، ابتہاج نے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے اسے دیکھا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے ہی وہ باہر نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کے اپنی خفا سی بیوی کو دیکھ اس نے لب دانتوں تلے دبائے۔ اسے یقین تھا کہ گھر جاتے ہی ماں کی یہ ناراضگی ختم ہونے والی تھی۔ وہ مسکراتے اپنی آنکھوں پر چشمہ لگائے گاڑی کی جانب بڑھا۔ بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ متفکر سرسم خان سے ملنے ہوٹل آیا تو ان کی طبیعت کے بابت پتہ چلا کہ وہ کافی بیمار ہیں۔ تبھی وہ گھبرایا ہوا سا ڈرتے اندر داخل ہوا، جہاں بیڈ پر لیٹے ارسم خان تقریباً بے ہوش سے تھے۔ سالے نے ڈرتے ان کے قریب جاتے ان کے بازو کو ہلایا تو وہ بخار میں پھنک رہے تھے۔ سالے ان کی اس قدر خراب حالت کو دیکھتے گھبرا سا گیا۔ سالیہ نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرتے ان کے پاس بیٹھتے ارسم خان کو جھنجھوڑا تو وہ بمشکل سے آنکھیں کھولتے سالے کو دیکھنے لگے۔ سالے میرے بچے، ان کی آواز میں گھلی نمی تڑپ کو محسوس کرتے سالے شرمندہ سا ہوتا رہ گیا۔ سوری بابا، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا آپ کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ شرمندہ سا ہوتے بولا تھا۔ ارسم خان نے اپنے ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ نہیں میرے بچے، ایسا مت کہو، میں نے ہمیشہ سے تمہیں نہیں اپنایا، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شاید اسی وجہ سے میرا رب مجھے سزا دے رہا ہے۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی صحیح کرتے وہ جان بوجھ کر روندے ہوئے لہجے میں بے بسی سے بولے تو سالے نے ان کے ہاتھ کو تھاما۔ ایسا کچھ نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں گے ابھی آج کے بعد آپ اپنے بیٹے کے ساتھ رہیں گے۔ سالے نے اسے خاموش کراتے کہا تو محبت بھری نظروں سے سالے کو دیکھنے لگے، جیسے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ سالے انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آئیے ڈاکٹر، دروازہ نوک کرتے ڈاکٹر کے اندر آنے پر سالے نے جگہ سے اٹھتے ڈاکٹر کو بلایا، جو ارسم خان کے پاس بیٹھتے ہی ان کا معائنہ کر رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، پورچ میں رکی، وہاں ایک دم سے بنا کچھ کہے دروازہ کھولتے اندر بھاگی تھی۔ پورے راستے وہ یوں ہی خاموش بیٹھی رہی تھی۔ اس کی خاموشی ابتہاج کو بہت چبھی تھی، مگر فی الوقت کچھ بھی کہتے وہ بات مزید خراب نہیں کر سکتا تھا۔ جبھی وہ اس کی خاموشی اور ناراضگی پر چپ تھا۔ کبھی بات نہیں کروں گی، اتنے برے ہیں آپ، مجھے منایا بھی نہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوتے سیڑھیاں عبور کرتے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جو بھی ہو، وہ ناراض تھی اور ابتہاج کا فرض تھا کہ اسے مناتا، مگر وہ تو ایسے بنا تھا جیسے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ اپنے ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگز کو سامنے صوفے پر رکھتے ابتہاج نے اپنی سرخ نظروں سے سیڑھیوں سے اوجھل ہوتی ماں کی پشت کو گھورا اور پھر کوٹ کو اتارتے دور صوفے کی جانب اچھالتے وہ چلتا اپنی مخصوص رفتار سے، ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کو کھولتا سیڑھیاں عبور کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ابتہاج نے اپنے بھاری قدم دروازے کے قریب روکتے گردن گھمائے آگے پیچھے دیکھا تو پورے گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ ماں یقیناً اندر جاتے ہی سو گئی ہوگی، تبھی اس کا کوئی رد عمل نہیں ملا تھا۔ وہ مسرور سا ہوتے اپنے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ لیے اپنے بائیں ہاتھ سے ہینڈل گھمائے اندر داخل ہوا۔ ابتہاج کی نظر سامنے ہی اپنی جانب پشت کیے ساکن سی کھڑی ماں کی پشت پر پڑی۔ اس نے گردن کو ایک سٹائل سے گھماتے مڑتے دروازہ لاک کیا تو اچانک سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر ماں ہوش میں آئی تھی۔ اس نے سرخ چہرے سے ہڑبڑاتے پیچھے کی جانب مڑتے ابتہاج کو دیکھا، جس کی سرخ جذبات کی آنچ دیتی گہری نظریں ماں کے نازک سراپے پر ٹکی تھی۔ ابتہاج، یہ سب؟ وہ ابھی تک بے یقینی سی کیفیت میں تھی۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، اسے سامنے دیوار کی جانب اشارہ کی، پوچھا تو وہ لبوں پر دلکش سے مسکراہٹ سجائے اپنے بھاری قدم اٹھائے خود سے محض چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ماں کی جانب بڑھا۔ یہ سب میری بیوٹیفل وائف کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز جو کہ مجھ پر ادھار تھا۔ ابتہاج نے قریب جاتے جھٹکے سے اسے گھمائے ماں کی پشت سینے سے لگایا، اس کے کان میں سرگوشی کی تو ماں کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ تھینکس الاٹ میری جان، مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے کے لیے۔ وہ دونوں ہی سامنے دیوار پر لگی بیبی کی خوبصورت سی تصویر کو دیکھ رہے تھے، جب ابتہاج نے مسکراتے محبت سے چور لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے اپنے دہکتے ہونٹ ماں کے کان کی لو پر رکھے۔
اس کے لمس پر ماہ کو جھرجھری سی آئی ہوئی وہ مشکل سے سرخ چہرے سے مسکرائی تھی۔ اور یہ میری جان کا انعام۔ ابتہاج نے اپنا ہاتھ ماہ کے پیٹ کے گرد لپیٹتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کا اشارہ پورے کمرے اور بیڈ کی طرف تھا جسے بے حد خوبصورتی سے گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں خود کو، میرے خدا نے تمہاری جیسی نیک صابر اور خوبصورت ہمسفر میرے نصیب میں لکھی۔ ماہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ گہری سرگوشی میں کہتا اس کے نازک ہونٹوں پر جھکا اپنی طلب پوری کرنے لگا۔ ہوا میں پھیلی گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو معنی خیز گہری خاموشی میں ماہ کی سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ ایک اور سرپرائز بھی ہے مگر وہ میرے لیے ہے۔ ابتہاج نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزادی دیے، جھکتے اپنے ہونٹ ماہ کی گردن پر سہلائے تو وہ مچل اٹھی۔ ابتہاج نے اپنی بڑھی ہوئی شہر ماہ کے گال پر سہلائی تو ماہ نے مضبوطی سے ابتہاج کے کندھوں کو تھاما۔ ابتہاج نرمی سے اسے آزاد کے واپس پلٹا تھا اور دروازہ کھولتے وہ باہر سے دروازے کے پاس رکھ کر شاپنگ بیگ اٹھائے اندر آیا۔ ماہ نے سوالیہ نظروں سے ابتہاج کو دیکھا جس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا۔ میں تمہیں اس ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں ماہ، پلیز جلدی سے پہن کے آؤ۔ ابتہاج نے فرمائشی انداز میں ماہ کی جانب دیکھتے کہا تو ماہ کی پلکیں لرز اٹھی، گال ایک دم سے دہک پڑ اٹھے۔ وہ جانتی تھی کہ آج ابتہاج سے بچ پانا ناممکن تھا۔ ابتہاج اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماہ نے شاپنگ بیگ کو دیکھتے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا تو ابتہاج نے اپنے قدم مزید آگے بڑھائے۔ ضرورت ہے ماہ، یہ میرا سرپرائز ہے، میں تمہیں ان کپڑوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اب کوئی آرگیو نہیں۔ تم یہ ڈریس پہن کر ابھی باہر آؤ گے، نہیں تو میں اندر آ جاؤں گا۔ ابتہاج نے بیگ اس کے ہاتھ میں دیے، ماہ کے ہاتھ کو تھامتے اسے چینجنگ روم میں چھوڑا۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ جھکتے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے باہر آیا تھا۔ ماہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ لاک کرتے ڈریس کھولا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جھرجھری لیتے شارٹ سے سلیو لیس گھٹنوں تک جاتی میکسی کو دور پھینکنا چاہا کہ ابتہاج کی بھاری آواز نے اسے روک دیا۔ اگر ڈریس پھینکی یا پھر ایسے ہی باہر آنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے کسی بھی قسم کی شرافت کی امید مت رکھنا۔ ماہ نے لب بھینچتے دروازے کو گھورا جیسے سارا قصور اسی کا ہو، مگر ابتہاج شرم سے اس کا پورا وجود لال انگارا ہوا ہو گیا تھا۔ وہ کیسے اس چھوٹی سی ڈریس میں اس کے سامنے چلی جاتی، کوئی اگر مگر نہیں، جلدی سے پہنو اور باہر نکلو۔ ابتہاج نے اسے تیز اونچی آواز میں ٹوکا تو ماہ نے بے بسی سے اس ڈریس کو دیکھا۔ ابتہاج پچھلے 20 منٹ سے دروازے پر کھڑا ماہ کا ویٹ کر رہا تھا جو ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ ابتہاج نے مڑتے دروازے کو دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ وارننگ دیتا دروازہ خود بخود ہی کھلا تھا۔ ابتہاج کی دھڑکنیں ساکت سی ہو گئی تھی، وہ ساکت نظروں سے ماہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابتہاج کی نظروں میں ایک دم سے جذبات کی سرخی در آئی تھی، کچھ ماحول میں رقص کرتی معنی خیز خاموشی کا اثر تھا کہ وہ مزید بہک رہا تھا۔ ابتہاج نے اپنے بھاری قدم اٹھائے، ماہ کے وجود کو حصار میں رکھتے اس کے قریب جاتے اسے ہاتھ سے تھامتے اپنے قریب تر کیا۔ ماہ کپ کپاتے وجود کے ساتھ ابتہاج کے مضبوط حصار میں کھڑی تھی جس کی بے باک نظریں ماہ کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر تھی۔ ابتہاج نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھرا تو ماہ اپنے تیز تیز دھڑکتے دل کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابتہاج نے نرمی سے اسے پھولوں سے سجے بیڈ پر لٹایا۔ ماہ خود کو مضبوط بنانے کی صحیح کرتی اپنے دونوں ہاتھوں میں بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ ابتہاج اس کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے دور اچھالا۔ ابتہاج نے اپنے سلگتے ہونٹ جھکتے ماہ کے کندھے پر ثبت کیے تو ماہ نے گھبراتے ہوئے اسے پکارا۔ ابتہاج کی شدتیں اسے خوفزدہ کر رہی تھی جبکہ ابتہاج اس کے کندھے سے اسٹرپس اتارتے اپنے ہونٹوں سے ماہ کے وجود کو معتبر کرتے ماہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑا گیا۔ ماہ کے خوف کو محسوس کرتے ابتہاج نے نرمی سے ماہ کے ہاتھوں سے بیڈ شیٹ آزاد کرتے اپنی بھاری انگلیاں اس کی نازک انگلیوں سے الجھاتے ماہ کے ہونٹوں کو قید کیے۔ وہ اسے اپنی قربت میں نزدیک تر محسوس کرنے لگا۔ ماہ اپنی سانسوں میں اترتی ابتہاج کی دہکتی سانسوں کو محسوس کرتی بے جان سی ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ ابتہاج کی شدتیں اس کی محبت میں وہ اس کے حصار میں قید اپنا آپ اسی کے سپرد کر گئی۔ ماہ کے وجود کو اپنی محبت سے چھوتا اسے اپنی محبت سے روشناس کرانے لگا۔ صالح آپ ٹھیک تو ہے؟ صنم جو ابھی صالح کے ساتھ ارسم خان کو کھانا کھلاتے ان کے کمرے سے نکلی تھی، صالح کے چہرے پر پریشانی بھاپتے صنم نے صالح کے کندھے پر ہاتھ رکھتے متفکر سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، بس بابا کی طبیعت کا سوچ رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں میری جان، تمہیں میری وجہ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ صنم کے چہرے پر اپنے لیے چھائی پریشانی دیکھ صالح نے اسے کھینچتے
خود سے لگایا تھا، جو ہر کسی کے لیے یوں ہی متفکر ہو جایا کرتی تھی۔ کتنی معصوم سی تھی اس کی شہزادی، اس کی صنم، ہر کسی کے لیے ایسے ہی پریشان ہو جاتی تھی، مگر ہر کوئی اسے غلط سمجھتا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، کھانا کھایا تم نے؟ صنم کے سر پر بوسہ دیتے اس نے جانچنے کیسے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھا، جو کچھ دنوں سے مرجھائی ہوئی سی تھی۔ نہیں، آپ نے نہیں کھلایا، اور آپ نے خود بھی تو نہیں کھایا۔ وہ آنکھیں موندے اس کے چوڑے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی تو سالے کو اس پر جی بھر کے پیار آیا۔ وہ تو میڈم سالے اسپیشل طریقے سے کھانا کھانا چاہتی ہیں۔ وہ سر ہلاتے اسے لیے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ صنم کا چہرہ شرم سے لاہر پڑنے لگا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا۔ وہ چوری پکڑے جانے پر منمنائی تو سالے کا اب کہکا بے ساختہ تھا۔ میں جانتا ہوں میری بیوی بہت شریف ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ سالے نے مسکراتے اسے بیڈ پر بٹھایا، اس کی ناک پر لب رکھتے کہا، ہم باہر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں نا؟ وہ اچھے سے جانتی تھی اس انسان کو، تبھی جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی تو سالے نے اسے نرمی سے کندھوں سے تھامتے دوبارہ بیڈ پر بٹھایا۔ نہیں میری جان، اس گھر میں اب تمہارے ایک عدد سسر کی آمد بھی ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے کچھ ایسا ویسا ہو، مطلب کہ ہم اپنے کمرے میں آرام سے کھا سکتے ہیں۔ وہ اسے صفائی دیتے آخر میں آنکھ دباتے ہوئے کہتا باہر کی جانب بڑھا۔ صنم اس کے آنے سے پہلے ہی جلدی سے کپڑے لیے شاور لینے چلی گئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا، چہرہ بھی بالکل زرد سا پڑ رہا تھا، تبھی وہ جلدی سے شاور لینے گئی۔ سالے نے کمرے میں آتے ہی باتھ روم کے بند ڈور کو گھورا، کیونکہ پانی گرنے کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ سالے ٹرے بیڈ پر رکھے اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت کیا آفت آن پڑی جو تم ابھی شاور لے رہی ہو؟ اس کے نکلتے سالے نے غصے سے اس کے قریب جاتے استفسار کیا تھا، تو صنم نے سرخ نظروں سے اسے التجائی انداز میں دیکھا۔ طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، بس اسی وجہ سے بات لیا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے کے سے انداز میں بولی تو سالے کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو نا تم؟ سالے دوڑتے اس کے قریب گیا۔ ارے کچھ نہیں ہوا میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سالے۔ صنم جانتی تھی کہ وہ پریشان ہو جائے گا، جب بھی وہ اسے نہیں بتا رہی تھی۔ سالے بے چین سا اسے گود میں بھرتے بیڈ پر بٹھایا اس کے قریب بیٹھا۔ کتنی بار کہا ہے میڈ رکھ لیتے ہیں، مگر تمہیں میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ اب اور نہیں، میں کل ہی کسی میڈ کا بندوبست کروں گا۔ مگر سالے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ صنم اس کی بات کاٹتے منمنائی تو سالے نے اسے سختی سے چپ کروایا۔ بہت مان لی تمہاری بات، مگر اب اور نہیں۔ میں تمہاری اور اپنے بچے کی صحت کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اب مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ سختی سے گھورتے ہوئے بولا تو صنم خاموش سی ہو گئی۔ سالے بابا اور ماما آ رہے ہیں کل۔ سالے جو اسے کھانا کھلانے کے بعد اپنے سینے سے لگائے سلا رہا تھا، اچانک سے صنم کے بتانے پر اس نے اسے گھورا۔ کل کی کل دیکھیں گے، اب خاموشی سے سو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سالے نے اس کے سر پر نوٹ رکھتے اسے چپ کروایا تو وہ خاموش سی ہو گئی۔ سالے نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتے اپنے سینے سے لگی اپنی زندگی کو دیکھا، جو اپنی ساری تھکاوٹ پریشانی اس کے حصار میں بھلائے آرام سے سو رہی تھی۔ سالے کو بے ساختہ ہی اس پر جی بھر کے پیار آیا، تبھی اس نے مسکراتے اسے خود میں مزید بھینچ لیا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ چہرے پر سرد مہری لیے وہ تیزی سے آگے بڑھتا اپنے آفس روم میں داخل ہوا۔ سامنے ہی میٹنگ روم میں موجود لوگ جو اسی کا انتظار کر رہے تھے اسے آتا دیکھ سیدھے ہو بیٹھے۔ کئیوں نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھا، جو سپاٹ چہرے سے چلتا اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو ابتہاج گردیزی سر۔ ان میں سے ایک نے مسکراتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے کہا۔ ابتہاج نے مصروف انداز میں موبائل سے نظریں اٹھائے اس شخص کے ہاتھ کو گھورتا ایبرو اچکاتے اسے گھورا، اور پھر بنا ہاتھ ملائے وہ اپنے فون میں مصروف ہوا۔ وہاں موجود سبھی ڈیلر اس کے بدلے رویے پر حیران سے تھے، مگر وہ مجبور تھے اس کے ساتھ کام کرنا، مانو دن دگنی ترقی حاصل کرنا تھا۔ اپنا نام چھپائے اس نے گزرے عرصے میں بورڈ کے علاوہ آؤٹ آف کنٹری میں بھی بزنس میں اپنا نام بنایا تھا کہ اب اس کے ساتھ کام کرنے کو لوگ مارے مارے پھرتے تھے، مگر اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے وہاں کے۔ وہ سبھی کے لیے پتھر دل بن چکا تھا۔ بے حس احساس سے آ رہی میٹنگ شروع کریں، اس نے نظریں وہاں موجود ان سبھی چہروں پر دوڑائیں۔ یہ سب وہی تھے جنہوں نے ایک وقت میں اس کی کمپنی سے چھیننے میں زین یوسف کو دی تھی، مگر اب وقت تھا، کھیل پلٹ چکا تھا۔ اس کی طاقت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اب دلاور خان بھی پریشان تھا کہ آخر کیسے اس کا مقابلہ کرے، اس کی دولت کو چھینے۔ سر مارکیٹ کے ریٹ بہت بڑھ چکے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کی اس کمپنی کی وجہ سے ہوا۔ مطلب کہ شیئرز اس قدر اونچی جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ معمولی سا بزنس مین انہیں خرید ہی نہیں پا رہا۔ اگر آپ اپنے شیئرز کی قیمت کم کریں گے مت تو مارکیٹ پھر سے پہلے والی جگہ پر آ جائے گی۔ مسٹر کاشف نے اسے حالات سے آگاہ کیا تو ابتہاج سنتا گہرا مسکرایا۔ آپ کو لگتا ہے کسی معمولی بزنس مین کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ ابتہاج گردیزی کی کمپنی کے شیئرز کو خرید کر سکے؟ اس کی آنکھوں میں غرور تھا اور لہجے میں ٹھہراؤ۔ میرے شیئرز ہاتھوں ہاتھ جا رہے ہیں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے۔ ہاں اگر آپ لوگوں کو ہے
تو آپ ایسا کریں، اپنی اپنی کمپنی کے شیئرز مجھے 50% پروفٹ پر دے دیں، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں ایک دم سے خاموش کروا گیا۔ وہ سبھی دم سادے بیٹھے تھے۔ ابتہاج کا لہجہ، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ اب کسی بھی قسم کا کوئی رحم نہیں دکھائے گا۔ مجھے ابھی جانا ہے، تو آج کی میٹنگ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ سی یو سون آل آف یو۔ وہ جلدی سے کہتے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ آج اسے وہاں کے ساتھ واپس جانا تھا، مگر پہلے میٹنگ میں آنا ضروری تھا۔ اسے نوٹیفیکیشن ملا تھا کہ وہاں کے ماں باپ اس سے ملنے مری پہنچ آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں تک پہنچتے، وہ اسے ہمیشہ کے لیے سب سے دور لے جانا چاہتا۔ اس نے گہرے پرسوچ انداز میں سوچتے سرد سانس فضا کے سپرد کی۔ لیٹی رہو آرام سے۔ ہاتھ میں پکڑا سوپ کا باؤل ایک جانب رکھتے وہ اسے جھڑکتے ہوئے غصے سے تیز آواز میں بولا۔ تو صنم نے منہ پھلائے اسے گھورا۔ رات سے اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ صالح اس کی حالت پر کافی گھبرایا ہوا تھا، تبھی صبح ہوتے ہی ڈاکٹر کو بلاتے اس کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے اسے تھکاوٹ اور ذہنی ٹینشن سے دور رہنے کی ہدایت دی تھی، جس کے بعد صالح کو سکون تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا۔ صالح میں ٹھیک ہوں، میں کر لوں گی، آپ رہنے دینا پلیز۔ صالح جو کہ روم میں بکھرا سامان سمیٹ رہا تھا، صنم نے شرمندگی سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا صالح کا اس کے ہوتے ہوئے بھی کام کرنا۔ چپ چاپ لیٹی رہو، صالح نے اسے گھورتے کہا تو وہ لب بھیجتے اپنی دکھتی آنکھوں کو انگلیوں کے پوروں سے دبانے لگی۔ صالح نے گردن گھمایا، اس کے بخار سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا جو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے اپنی آنکھوں کو دبا رہی تھی۔ صالح گہرا سانس بھرتے چلتے بیٹھ کے قریب گیا اور نرمی سے اس کے پاس بیٹھتے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ صالح، صنم نے سرخ آنکھوں کو کھولتے صالح کو دیکھا، جس نے انگلیاں ہونٹوں پر رکھتے اسے خاموش کروا دیا۔ صنم اسے دیکھ خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ صالح نے جھکتے اپنے ہونٹ اس کی دونوں آنکھوں پر رکھے اور پھر نرمی سے اپنی انگلیوں سے اس کی آنکھوں کو دبانے لگا۔ صنم اس کے ہاتھ کے نرم لمس پر اب سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے سکون سے راحت ملی تھی۔ صالح کافی دیر تک اس کی آنکھوں کو دباتا رہا اور پھر نرمی سے اسے سہارا دیے بٹھائے۔ صالح نے سوپ کا باؤل اٹھایا، آہستگی سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے، اسے سوپ پلانے لگا۔ صنم نے محبت سے پاش نظروں سے صالح خان کو دیکھا۔ وہ واقعی ایک اچھا شوہر بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اب پھر سے کچھ سوچ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ صالح نے جھڑکتے کہا تو صنم بے ساختہ ہی ہنسنے لگی۔ اس کی خوبصورت کھلکھلاہٹ پر صالح کئی لمحوں تک بے ساختہ ہی اس کے حسین چہرے کو تکتا گیا، جو اب یوں صالح خان کی نظروں کو خود پر پاتے جھیپ سی گئی تھی۔ صالح اس کے جھیپنے پر ہنستے فوراً سے اسے خود سے لگائے، صنم کی پیشانی پر بوسہ دیے اسے خود میں بھیج گیا۔ بس ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، صالح نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے کہا تو صنم بے ساختہ ہی اپنے ہونٹ اس کے سینے پر دل کے مقام پر رکھے۔ اس کی معصوم سی حرکت پر صالح کو بے ساختہ اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ابھی تم ریسٹ کرو، میں جلدی سے اپنے کام فنش کر کے آتا ہوں، اور میڈ کا بندوبست بھی کر دیا ہے میں نے، جب تک میں آؤں گا وہ بھی آ جائے گی، پھر اسے تم کام سمجھا دینا، اور باقی تم بیڈ سے قدم بھی نہیں اتارو گی۔ وہ جلدی جلدی سے اسے آگاہ کرتے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹائے کمفرٹر برابر کرتا باہر نکلا تھا۔ صنم نے دور تک اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے آنکھیں موندی تھی۔ ہاں، صالح نکل چکا ہے گھر سے، تم اپنا کام مکمل کرو۔ اور ارشد خان نے پردے برابر کرتے واپس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو مقابل دوسری جانب موجود شخص نے سر ہاں میں ہلایا۔ اگر ابتہاج کو کچھ ہو گیا تو اس کی ساری پراپرٹی یا تو اس کی ہونے والے بچے کو ملے گی یا پھر ٹرسٹ کو، تو پھر آپ کو ان سب سے کیا حاصل ہوگا؟ عماد نے ان کی بات سنتے پرسوچ انداز میں سر ہلائے پوچھا۔ وہ ایک بہت بڑا گنڈا تھا جو پیسوں کے عوض اپنا کام کرتا تھا۔ ارشد خان سے اس کی کافی پرانی جان پہچان تھی، اور اسی وجہ سے دلاور خان اپنے ایسے روشن کام اسی سے کرواتا تھا۔ نہیں، اسے مارنا نہیں ہے، بس ڈراؤ ایسے کہ وہ اپنی بیوی کے کھونے کے خوف سے خود ہی ڈر جائے، اور پھر جب وہ اس خوف میں مبتلا ہو جائے گا تو اسے شکست دینا آسان ہوگا۔ ارشد خان نے اپنا سوچا پلان عماد کو سنایا تو عماد اسے داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ اب فون رکھو، مجھے اچھی سی خبر دینا جلدی سے، اسے حکم دیا۔ ارشد خان نے موبائل آف کیا تھا۔ صالح ابھی جانے سے پہلے ان سے مل کے گیا تھا۔ صالح کی فکر دیکھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی مٹھی میں قید تھا۔ ابتہاج چاہے کچھ بھی کر لے، وہ کسی کی بات نہیں مانے گا۔ اب دیکھتے ہیں ابتہاج گردیزی، تم کیسے میرے بنائے پلان سے بچتے ہو؟ نفرت سے سوچتے کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا ماں، چلو یار باہر آؤ۔ ابتہاج کب سے اس کا ویٹ کر رہا تھا، جبکہ ماں تو اپنے ماما پاپا سے ملنے کی خوشی میں نہال شام سے تیار ہو رہی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی کہ کم از کم ابتہاج اسے آخرکار اسے اپنا سے ملانے کے لیے مان گیا تھا۔ ماں، ابتہاج نے فون آف کی، اس سے آواز لگائی تو وہ بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹتے عجلت سے باہر نکلے۔ ابتہاج نے بغور اسے دیکھا جو اس وقت اسکائی بلو کلر کی گھٹنوں تک جاتی شرٹ کے نیچے وائٹ کیپری اور ساتھ میچنگ ہی وائٹ حجاب کے اپنے ارد گرد بڑی سی چادر لپیٹے میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر صرف ریڈ لپسٹک لگائے بے حد خوبصورت دکھ رہی تھی۔ چلیں ابتہاج،
इब्तिहाज ने उसके करीब आते उसकी थोड़ी को छुआ तो वो ब्लश करने लगी। इब्तिहाज उसने उसके चेहरे पर बिखरे हया के रंगों को मुस्कुराते अपनी आंखों में कैद किया और फिर नरमी से उसके हाथ को थामे वो बोसा दिए उसे लिए गाड़ी की जानिब बढ़ा। फ्रंट सीट का डोर खोलते इब्तिहाज ने नरमी से उसे अंदर बिठाया और जल्दी से अपनी जगह संभाली। इब्तिहाज, हम आज रात पापा के पास रुकेंगे ना? आपको कोई एतराज़ तो नहीं? उसके मजबूत बाजू पर अपना नाजुक सा हाथ रखे वो मोहब्बत से इस्तफसार करने लगी। इब्तिहाज ने गर्दन घुमाए उसके चेहरे को देखा और मुस्कुराते सर नफ़ी में हिला दिया। भला उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी तब जब वो उसे हमेशा के लिए सबसे दूर लेकर जा रहा था? तो फिर उसे कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती थी? मेरी ज़िंदगी अब से कोई परेशानी, कोई मसला नहीं होगा। इब्तिहाज ने उसके नाजुक हाथ को थामे अपने होठों से छुआ। महा ने मुस्कुराते नजरें झुका ली। इब्तिहाज, आपने मुझे कुछ भी नहीं लेने दिया। मेरे सारे कपड़े और भी कितना सामान था यहाँ। वो मुंह बनाते बोली तो इब्तिहाज मुस्कुरा दिया। वो जानबूझ के रात को निकला था कि अगर कहीं रास्ते में उसका सामना दिलावर साहब से हो भी जाता तो महा उन्हें देख ना पाती। डोंट वरी महा, क्या मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और बाकी का सामान नहीं ले सकता? उसके हाथ को मजबूती से थामे वो मोहब्बत से पूछने लगा। तो महा मुस्कुरा दी। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। जो भी कहा हो अब से नहीं कहना, क्योंकि तुम इब्तिहाज गर्देजी की बीवी हो। इस दुनिया की हर चीज़ मैं तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ। जो तुम चाहो वो सब। माँ के हाथ पर बोसा दिए वो मजबूत लहजे में बोला। तो माँ ने आंखें मूंदे अपने रब का दिल से शुक्र अदा किया जिसने उसे इतना अच्छा शौहर अदा किया था। वो काफ़ी आगे निकल चुके थे। मरी की हदूद से बाहर निकलते अब चारों तरफ जंगल दिखाई दे रहे थे। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ रात के वक्त बहुत कम दिखाई दे रही थी, जबकि माँ उसके कंधे पर सर रखे सुकून से आंखें मूंदी हुई थी। मान गाड़ी एक झटके से रुकी। इब्तिहाज और महा दोनों ही चौंके थे। इब्तिहाज को कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ। उसने माथे पर बल डाले चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। वो जान चुका था कि गाड़ी का टायर फट चुका था और जिस तरह झटके से गाड़ी रुकी थी इसका मतलब साफ था कि जरूर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। महा, तुम बाहर मत आना, मैं भी देखता हूँ क्या हुआ है। उसका सर तपकते इब्तिहाज ने पुरसुकून किया तो महा के उसके बाजू दबोचते सर नफी में हिलाया। महा, मेरी जान, मैं देखूंगा तो ही पता चलेगा कि आखिर को हुआ क्या है। तुम यूं डरो मत, मैं अभी देख कर आता हूँ। उसकी पेशानी पर होंठ रखते हुए पुरसुकून की ये गाड़ी से उतरा था। वहाँ की खौफ से फैली सी आंखें इब्तिहाज पर टिकी थी। बाबा, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? वापिस ऑफिस से वापस सीधा अरसम खान के कमरे में आया था जहाँ वो चितलेटे छत को घूर रहे थे। साले को परेशान से लगे तब भी वो मुतफक्किर सा होता आगे बढ़ते उनसे पूछने लगा। अरसम खान ने हैरत से मुड़ते साले को देखा जैसे वो लाइल थे उसके आने से। तुम कब आए बेटा? उठते सीधा होते हुए बोले तो साले उनके करीब बैठा। बस अभी ही वापस आया हूँ तो सोचा पहले आपको देख लूँ। साले ने उन्हें देखते मुस्कुराते हुए कहा। तो अरसम खान रंजीदा हुए। मैंने जाने कौन सा नेक काम किया है जो मुझे रब ने ऐसा नेक बेटा अता किया है। वो आंखें साफ करते दुखी लहजे में बोले तो साले ने सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करते अरसम खान को देखा। बाबा, परेशान क्यों हैं आप? क्या हुआ है? उनका हाथ थामे साले ने मुतफक्किर सा पूछा तो अरसम खान ने सर नफ़ी में हिला दिया। बस बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा और इत्तेहाद का झगड़ा हो गया। मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होती है। अल्लाह जाने कब सब कुछ ठीक होगा। वो मसनूई गम तारी किए बोले तो साले ने लब भींच लिया। आपका कोई कसूर नहीं। इब्तिहाज को समझना चाहिए, वो गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। सब जानते पूछते भी वो बिना किसी वजह के आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है और उसे लगता है कि मैं उसकी बात मान जाऊंगा, मगर मैं कभी भी गलत का साथ नहीं देने वाला। और आप भी इस बात को सोच सोच के खुद को हल्कान करना बंद कर दें। इब्तिहाज को समझना होगा कि वो गलत है, नहीं तो मैं उसके लिए आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अपने हाथों में अरसम खान के हाथों को मजबूती से थामे वो मजबूत लहजे में बोला तो अरसम ने उसे खुद से लगाया। वो जानता था अब साले का यकीन और भी मजबूत हो गया होगा। हाथ ऊपर करो खबरदार, जो कोई होशियारी दिखाई। इब्तिहाज जो टायर चेक कर रहा था कि अचानक से किसी ने फुर्ती से उसके करीब होते उसके सर पर गन ताने कहा। इब्तिहाज एकदम से चौकस हुआ। उससे पहले कि वो अपनी गन निकालता मुकाबिल खड़े शख्स ने तेजी से उसके हाथों को काबू करते उससे खड़ा किया। इब्तिहाज सांस रोके अपनी गाड़ी की जानिब देखा। उसे डर था कि कहीं वहां को कोई नुकसान ना पहुंचा हो। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? उससे अंदाजा तो था, मगर वो किसी भी तौर उन लोगों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था। सब बताते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? उनका लहजा सख्त था। इब्तिहाज को अंदाज़ा हुआ कि वो पैसों के बदले खरीदे गए हैवान हैं जब उस पर ज़रा रहम नहीं दिखाने वाले। उसका खौफ मजीद बढ़ा था जब उनमें से एक को गाड़ी की जानिब बढ़ता देखा। इब्तिहाज ने नज़रें घुमाए, उन्हें देखा। वो तादाद में 6 थे और ताकतवर भी। उनका मुकाबला करना सरेआम मौत को गले लगाना था। इसी वजह से वो खामोश था, मगर वो तेज़ी से कुछ लाए हमल सोच रहा था कि किसी भी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। इब्तिहाज माँ की खौफजदा सी सिसकी पर वो धड़कते दिल से सामने देखने लगा जहाँ वो खौफ से जर्द पड़ती हाथ ऊपर किए इब्तिहाज को देख रही थी। इब्तिहाज ने उसे गर्दन हिलाए खामोश रहने का इशारा किया तो माँ ने समझते गर्दन हाँ में हिलाई।
اسے اپنا خوف نہیں تھا، اسے اپنے بچے کی پرواہ تھی۔ وہ پہلے ایک بار اس درد سے گزر چکی تھی، اب پھر سے وہ اس درد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں آرام سے بنا کسی تکلیف کے ماروں تو چپ چاپ چلو، ماں کو لاتے ابتہاج کے پاس کھڑا کیا گیا۔ ابتہاج نے فوراً اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کیے سینے سے لگایا، جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ ماں، میرے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابتہاج نے مدن سے سرگوشی کی تو وہ معصوم جھٹ سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ اگر یہ رومانس ختم ہو گیا تو چلو آگے لگو، ان میں سے ایک نے پیچھے سے ابتہاج کی کمر پر لات مارتے کہا تو ابتہاج نے اپنے قہر بھری سرخ آنکھوں کو موندے اپنے آپ پر قابو کیا۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی سب کچھ تہس نہس کر دیتا۔ بس بس، غصہ بعد میں کرنا، پہلے چل یہاں سے۔ وہ روڈ سے اترتے اب جنگل میں داخل ہوئے تھے۔ ابتہاج کی نظریں اپنے دونوں اطراف تھیں۔ وہ بالکل پرسکون سا وہاں کو سنبھال رہا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ارے چھوڑ، آگے ہو تو مان میں سے ایک نے ماں کو ابتہاج سے دور کرتے اسے جھٹکے سے آگے کیا تو خوف و دہشت سے ماں کی چیخ نکلی۔ ابتہاج! وہ روتے ہوئے گردن گھمائے ابتہاج کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی تیزی سے بڑھی تھی۔ ابتہاج نے ہاتھ کا مکہ بنایا، خود کو ضبط کرنا چاہا کہ اچانک سے ماں کو پیچھے کی جانب دیکھتا پاتے ان میں سے ایک نے اسے تھپڑ مارنا چاہا، مگر ابتہاج نے ایک دم سے اس کے ہاتھ کے پکڑتے گردن نفی میں ہلائے، دانت پیستے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا دیتے گھمایا کہ درد سے اس کی چیخ نکلی۔ اپنے ساتھی کو تڑپتا دیکھ ان میں سے دو جو کہ آگے اور دو جو کہ پیچھے چل رہے تھے، وہ سبھی تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ ابتہاج نے ماں کا بازو پکڑتے اسے خود سے قریب کیا اور پھر اپنی جانب آتے ان آدمی پر وار کیا۔ وہ ماں کو ایک جانب درخت کے پیچھے کھڑا کر گیا۔ ابتہاج اتنا تو جان چکا تھا کہ یہ لوگ اسے مارنے نہیں آئے، کیونکہ اگر ان کا ارادہ اسے مارنے کا ہوتا تو وہ بلا توقف کے اسے وہیں گاڑی کے قریب ہی مار سکتے تھے۔ تم یہیں رکو ماں، میں بھی آتا ہوں۔ ابتہاج نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماں اسے روکتی وہ تیزی سے باہر نکلا، اسے اپنی جانب آتا دیکھ اب کی بار سبھی نے اپنے گنز نیچے پھینکی اور پھر آگے بڑھتے اس سے لڑنے لگے۔ ابتہاج مہارت سے ان کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر وہ ایک تو تعداد میں زیادہ تھے، اس کے علاوہ وہ اپنے کام کے ماہر تھے۔ ابتہاج کے لیے اب مشکل ہونے لگا۔ اچانک ان میں سے ایک نے ابتہاج کے سر پر اپنی گن کے پشت سے وار کیا کہ درد سے اس کی سسکی سی نکلی تھی۔ ابتہاج نے آنکھیں میچتے اپنے سر کو چھوا جہاں سے لہو نکل رہا تھا، اس کی آنکھیں دھندلانے لگے، وہ باری باری اس کے چہرے پر مکے مارتے اسے مزید بے بس کر رہے تھے۔ ماں نے ڈرتے اپنا سر درخت کی اوٹ سے نکالا تو سامنے ابتہاج لہو لہان پڑا تھا۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں چیختی اس کی جانب آئی تھی۔ ابتہاج! ابتہاج اٹھے پلیز! وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے اسے ہوش دلانے لگی۔ ابتہاج نے بمشکل سے آنکھیں واقعی اسے دیکھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا ایک نے آگے بڑھتے ماں کو کھینچتے کھڑا کیا۔ کہا تھا نا کہ چپ چاپ چل ہمارے ساتھ، مگر نہیں، تجھے بھی ذرا سا چین نہیں ملتا، اب تو پچھتائے گا۔ اس کے پیٹ پر اپنے بھاری بوٹ سے وار کیے، وہ غصے سے نفرت سے اپنے منہ سے بہتے لہو کو صاف کیے ہو رہا۔ صالحہ! آپ کا باعث ہے، جو خاموش بیٹھی بور ہو رہی تھی اچانک سے صالح کو اندر آتا دیکھ وہ خوشگوار حیرت سے بولی تو صالح نے اپنے بازو پر رکھا کوٹ صوفے کی جانب اچھالا اور پھر چلتے بیٹھ کے قریب جاتے وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، مسکرانے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری صنم اکیلی بور ہو رہی ہوگی، تو بس اسی لیے میں جلدی سے واپس آ گیا۔ صالح نے اس کے ماتھے کو ہاتھ کی پشت سے چھوا اور پھر اس کی گردن کو چھوتے ہوئے بخار کی حدت چیک کرنے لگا۔ ابھی ٹھیک ہوں، بخار نہیں ہے ابھی، وہ چہکتے اس کا ہاتھ تھامے بولی تو صالح نے مسکراتے اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ اوکے اوکے، میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ بخار ہے، میں تو بس چیک کر رہا تھا، صالح نے لب دبائے کہا تھا اور پھر جھکتے اپنے تشنہ لب اس کی گردن پر رکھے تو صنم اس کے لبز پر خود میں سمٹ سی گئی۔ کیا کھایا آج دن میں؟ صالح نے اسے خود سے لگایا، اس کے سر پر بوسہ دیا، پوچھا۔ وہ کافی متفکر ہو رہا تھا اس کے لیے، اب اپنی آنکھوں کے سامنے اسے صحیح سلامت دیکھ اس کا ڈر پریشانی سب کچھ ختم سا ہو گیا تھا۔ میں نے آج بریانی کھائی تھی، وہ پرسوچ انداز میں وہ اپناتے بولی تو صالح نے اس کے چہرے کو گھورا۔ یہ کون سا وقت تھا بریانی کھانے کا؟ آگے ہی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تمہاری، وہ غصے سے اسے جھڑکتے ہوئے بولا تو صنم نے لب دانتوں تلے دبائے۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا نا کھانے کو، اسی لیے کھائی، ویسے بھی میں نے نہیں بنائی۔ صالح جو اس کی بالوں میں انگلیاں جلا رہا تھا اسے چونکتے اسے دیکھا تو پھر کس نے بنائی؟ صالح نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے آپ نے ہی تو کہا تھا میٹ کو، وہی آئی تھی آج دن میں نے کہا کہ کل آ جانا تو کہنے لگی کہ کام تو کرنا ہے چاہے کل سے کروں یا پھر آج سے، تو پھر کیا تھا میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا، اس نے جلدی سے سارے کام بھی کیے اور میرے کہنے پر مجھے مزے کی بریانی بنا کے دی۔ اوکے چلو، یہ تو تم نے ٹھیک کیا، مجھے اچھا لگا کہ تم نے کوئی کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا۔ یہ بتاؤ بیبی کیسا ہے، تنگ تو نہیں کیا اس نے تمہیں؟ صنم کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ متفکر سے محبت سے پوچھنے لگا۔ نہیں صالح، اس نے تنگ نہیں کیا مجھے، آرام سے رہا آج سارا دن۔ وہ لاڈ سے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے بولی تو صالح نے اس کی کمر کے گرد مضبوط حصار بنائے اس کی خوشبو کو خود میں اتارا تھا۔
مان دروازے پر ہوتی دستک نے سالے نے چونکتے دروازے کو گھورا اور پھر صنم کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اٹھتے دروازے کی جانب بڑھا۔ جی کوئی کام تھا؟ سالے نے باہر کھڑی میڈ سے پوچھا۔ جی صاحب، باہر کوئی لڑکی آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ سے ملنا ہے۔ لڑکی کے نام پر صنم جو سیدھا ہوئی لیٹی تھی ایک دم سے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، جبکہ دوسری جانب سالے کے ماتھے پر بھی ایک ساتھ نہ جانے کتنے بل نمودار ہوئے۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ منیبہ بیگم اور دلاور صاحب کو دیکھ چوکیدار نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو دلاور صاحب مسکرا دیے۔ یہاں پر ابتہاج گردیزی اور میری بیٹی رہتے ہیں، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ ان کا لہجہ کافی خوشگوار تھا۔ آج صبح ہی صنم نے انہیں کال کرتے بتایا تھا کہ ابتہاج زندہ ہے اور ماں اس کے پاس ہے۔ دلاور صاحب تو سنتے ہی خوشی سے نہال ہو گئے تھے، جبکہ منیبہ بیگم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اپنی معصوم سی بیٹی کی خوشیوں کو واپس اس کی جھولی میں دیکھ وہ دونوں ہی خوشی سے اپنے رب کو یاد کرتے اس کا شکر ادا کیے روئے تھے۔ وہ دونوں پہلے ہی شاپنگ کرنے گئے تھے، ماں اور ابتہاج کے لیے ڈھیروں چیزیں خریدتے وہ دن کے وقت وہاں سے نکلے تھے اور اب رات کے 10 بجے وہ محتاط سے ڈرائیو کرتے مری پہنچے تھے۔ صاحب لوگ تو کب کے نکل چکے ہیں یہاں سے، چوکیدار نے انہیں بتاتے ابتہاج اور ماں کے متعلق آگاہ کیا تو دلاور صاحب چونک گئے۔ کیا مطلب ہے وہ نکل گئے؟ کہاں گئے؟ کس وقت گئے؟ ان کا لہجہ حیرانی سموئے ہوئے تھا۔ آخر ابتہاج ماں کو لے کر کہاں گیا ہوگا؟ معلوم نہیں صاحب، ہم خود غریب لوگ ہیں، بھلا ہم کیسے ان سے پوچھتا کہ آپ لوگ کدھر جا رہا ہے؟ چوکیدار نے انہیں مختصر سا آگاہ کیا تو منیبہ بیگم اور دلاور صاحب دونوں ہی پریشان ہوئے تھے۔ آخر کیوں اس وقت ابتہاج ماں کو کہاں اور کیوں لے کر گیا ہوگا؟ مجھے بے چینی ہو رہی ہے، میری ماں ٹھیک تو ہوگی؟ منیبہ بیگم نے دلاور صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے متفکر سا ہوتے پوچھا۔ پریشان مت ہو تم، منیبہ ابتہاج کے ساتھ ہے، اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ تم آؤ گاڑی میں بیٹھو، ہمیں فی الحال صنم کے پاس جانا ہوگا۔ دلاور صاحب نے انہیں تسلی دیتے کہا تھا، مگر حقیقتاً وہ خود بھی کافی پریشان ہوئے تھے۔ میری بیوی کو چھوڑ دو، چاہے تو مجھے جان سے مار دو۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ابتہاج نے وہاں کو دیکھ ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سے کہا تو وہ سبھی سنتے کہکا لگا اٹھے۔ اگر تجھے اتنی ہی پرواہ تھی بیوی کی تو پھر تجھے سوچنا چاہیے تھا پہلے ہی کہ تو اکیلا نہیں، تیری خوبصورت بیوی بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ سبھی اپنی بات کہتے ابتہاج کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ لب بھینچتے رہ گئے۔ منہ بند کرو اپنا کمینوں۔ ابتہاج سنتے ہی غصے سے اپنے پاس کھڑے آدمی کی ٹانگ پر لات رسید کیے سیدھا ہوا تھا۔ اس کی غصے سے بھری تیز گراہٹ پر وہ سبھی کہہ روکے اسے گھورنے لگے۔ تیری تو ان میں سے ایک نے آگے بڑھتے اسے مارنا چاہا تھا کیونکہ وہ اسے ڈرانے کو آئے تھے۔ اگر جان سے مار دیتے تو ان کا پیسہ انہیں کے گلے کا توق بن جاتا۔ ابتہاج نے غصے سے اپنی جانب آتے شخص کے پیٹ پر لات رسید کی تو وہ پیٹ پکڑے درد سے کر رہا تھا، نیچے کو بیٹھتا چلا گیا۔ چھوڑو میری بیوی کو، ابتہاج نے اپنے ہونٹ کے کنارے سے بہتے لہو کو انگوٹھے سے صاف کرتے ٹھٹرا دینے والے بھاری لہجے میں کہا تو وہ سبھی پہلے تو گھبرائے تھے مگر پھر خود ہی کہکا لگاتے ہنسنے لگے۔ ماں نے بے بسی سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ ماں نے ابتہاج کی جانب دیکھتے اسے اور غصے سے دانت پیستے اپنی جانب آتے گنڈوں کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ماں دور کھڑی لمبے لمبے سانس لیتی ابتہاج کو دیکھ رہی تھی جو بری طرح سے ان لوگوں کو پیٹ رہا تھا۔ ابتہاج نے اپنی تسلی کرتے سر اٹھائے ماں کو دیکھا جو کپ کپاتے وجود سے بمشکل کھڑی تھی۔ ابتہاج جلدی سے اٹھتے اس کے قریب جاتے اسے خود میں بھینچنے لگا، تم ٹھیک ہو ماں؟ وہ متفکر سا اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ماں نے ہچکی دبائے سر ہاں میں ہلایا۔ چلو یہاں سے۔ ابتہاج اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے آگے بڑھا کیونکہ پیچھے جانا سراسر بے وقوفی تھی۔ اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا اور ایسے میں اگر وہ واپس جاتا بھی تو وہ لوگ آسانی سے پکڑ لیتے۔ ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ گھنے جنگل میں گم ہوتا چلا گیا۔ ہائے سالے کیسے ہو؟ سالے جو ماتھے پر بل ڈالے سیٹنگ روم میں آیا تھا اب اپنے سامنے امیشہ کو دیکھ سالے حیران ہوا۔ سالے کیسے ہو تم؟ امیشہ اسے اپنے سامنے دیکھ چہکتے جگہ سے اٹھی تھا۔ سالے اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ حیران بھی تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ری ایکشن دیتا امیشہ ایک دم سے چہکتے صوفے سے اٹھتے اس کے قریب گئی۔ میں نے اتنا مس کیا تمہیں سالے، وہ منہ پھلائے افسردگی سے کہتے اس کے گلے میں اپنے بازو حائل کرنے لگی۔ مان سالے نے اس کے بازو کو پکڑتے اسے خود سے دور کیا۔ امیشہ ہک بک سی سالے کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کیا تھا یہ سب؟ سالے میں امیشہ تمہاری دوست؟ سالے کی یوں دھکا دیے پیچھے کرنے پر ایک ساتھ جانے کتنے ہی آنسو امیشہ کے حلق میں اٹکے تھے اور روندھی آواز میں کہتے لب بھینچ گئی۔ صنم جو سیڑھیاں اترتے اضطراب سے نیچے آئی تھی، سامنے ہی بلو شرٹ اسکرٹ اور بلو ہی میچنگ جینز پہنے کھڑی لڑکی کو دیکھ صنم کو عجیب سی بے چینی ہوئی۔ دوست تو ہمیشہ تو میری عادتوں سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے تمہیں، مجھے یوں کسی بھی عورت کا غیر محرم کے گلے لگنا سخت ناپسند ہے۔ سالے نے بنا توقف کے اس کے منہ پر سچ بولا تھا۔ امیشہ نے اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے رگڑا۔ سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بچپن میں ہم اکثر ایسے ہی ملتے تھے تو بس خوشی میں مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اپنے ڈارک چاکلیٹ بالوں میں کندھے سے پیچھے کرتے وہ اس بار نم لہجے میں بولتے سالے کو شرمندہ کر گئی۔
سوری ہمیشہ میں تھوڑا زیادہ ہارش ہو گیا، مگر میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا۔ صالح کو شرمندگی سی ہوئی تھی، وہ اس کی بچپن کی ساتھی تھی، دونوں نے ایک ساتھ جانے کتنا عرصہ گزارا تھا، اور اب وہ اچانک سے اتنے سالوں بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ اٹس اوکے، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا۔ اپنی خفت مٹانے کے وہ جبرن مسکرائی تو صنم چلتے صالح کے قریب پہنچی۔ اس سے امیشہ، اس سے ملو، یہ ہے میری بیوی صنم، اور صنم یہ ہے میری بچپن کی دوست امیشہ۔ صنم کے گرد اپنے بازو کو حائل کیے صالح نے مسکراتے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ امیشہ نے گہری نظروں سے صنم کے حسین چہرے اور پھر بھرے بھرے وجود کو دیکھا۔ کیسی ہو صنم؟ امیشہ مسکراتے اس قریب آتے بولی تو صنم نے مسکرانے کی کوشش کرتے سر ہاں میں ہلا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ صنم نے اسے بن غور سے دیکھتے پوچھا، جب کافی آرام سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بس پچھلے ہفتے اٹلی سے آئی ہوں، تو سب سے پہلے آفیسر صالح خان کا پتہ ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ جناب آج کل مری میں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو پھر کیا تھا، میں نے پیک کیا اپنا سامان اور پھر بھاگتے ہوئے یہاں تم دونوں کا سر کھانے پہنچائی۔ ہمیشہ انہیں اپنی کارروائی کی بابت بتاتے خوشی سے بولی تو صالح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ چلو آؤ بیٹھو یہاں تم۔ صالح نے صنم کو گھورا جو تجسس کی ماری دوڑتے نیچے آئی تھی۔ نہیں صالح ہے، میں ٹھیک ہوں، صنم نے منمناتے ہوئے کہا تو حالانکہ اس کا دل خود بھی ان کے پاس بیٹھتے ان کی باتیں سننے کا تھا۔ امیشہ نے ایک تیز نظر صنم کے وجود پر ڈالی اور پھر چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ صالح کی جانب متوجہ ہوئی۔ عماد کام ہوا ہے یا نہیں؟ ارسم خان کب سے پریشانی سے چکر کاٹتے عماد کی کال کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے بے چینی تھی کہ کہیں اتنا اچھا موقع اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ارسم خان دراصل وہ ابتہاج، عماد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے بتائے کہ اس کے آدمی بجائے اسے پکڑنے کے خود ہی اس کے ہاتھوں زخمی ہوئے اب اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ کیا کیا ہے اس نے اب کی بار؟ صاف صاف بتاؤ مجھے۔ ارسم خان کا دماغ پھٹنے کو تھا، جہاں اتنی زیادہ محنت کی تھی، اتنا انتظار تھا اسے اس وقت کا، اور اب عماد اسے ہری جھنڈی دکھا رہا تھا۔ دراصل ابتہاج ماں کے ساتھ جنگل میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ میرے آدمی بھی اچھے خاصے زخمی ہوئے ہیں، مگر پھر بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں اسے، وہ مل جائے گا۔ عماد نے اسے حوصلہ دینے کو کہا، جبکہ ارسم خان سنتے ہی بھر گیا۔ کیا کہا تو نے؟ تیرے اتنے ہٹے کٹے آدمی ایک لڑکے اور لڑکی کو قابو نہیں کر سکے؟ تو جانتا ہے کہ میری کتنے سالوں کی محنت لگی ہے اس کام کے پیچھے؟ پہلے اس کا باپ، وہ کاشان گردیزی، مجھے اسکول کالج ہر جگہ پہ ڈی گریڈ کرتا تھا، ہر کوئی اس کی ذہانت کی تعریف کرتا، اس کی وجہ سے میں دوسرے نمبر پر رہا ہمیشہ۔ اس کے بعد وہ بزنس کی دنیا میں بھی مجھ پر بازی لے گیا، میں نے پیسے کی خاطر دوسری شادی کی، اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا، در در کی ٹھوکریں کھانے کو، مگر پھر بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، الٹا اس کاشان کا نام اور بھی بلند ہو گیا، لوگ اسے جاننے لگے، میرا ہر حربہ بیکار رہا، اور پھر جب میں نے دھوکے سے اس کا سب کچھ اپنے نام کرنا چاہا، تب اس کا بیٹا وہ ابتہاج آ گیا اپنی کمپنی سنبھالنے۔ مجھے زین یوسف کو اپنے ساتھ ملانا پڑا، مجھے لگا تھا میں کسی بھی طرح اس کی دولت کو چھین لوں گا، مگر برا ہو اس راکی اور یوسف کا، جنہوں نے ابتہاج کی بیوی کو قید کی، اسے مزید بھرا دیا، اور جب وہ پولیس کے ساتھ وہاں پہنچا تو صاف ظاہر تھا ان دونوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر میں بچ گیا، کیونکہ میں نے کبھی بھی ان سے آمنے سامنے بات نہیں کی تھی، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس۔ اس کے بعد کاشان کو ایک نہیں دو کمپنیاں مل گئی، میرا اندر جل کے بھسم ہونے لگا تھا، کبھی میں نے کاشان اور اس کی بیوی کو مروا دیا، مر تو اسے ابتہاج نے بھی جانا تھا، مگر ایک تو اس کی قسمت اچھی نکلی اور دوسرا مجھے وقت پر خبر مل گئی کہ اس وقت اس کا کوئی بھی وارث نہیں، جس کی وجہ سے ابتہاج کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد حکومت ضبط کر لی تھی۔ میں نے اتنے سالوں انتظار کیا ہے، اتنا صبر، اتنے رشتے تباہ و برباد کیے ہیں، اور اب جب مجھے میرے صبر کا پھل ملنا تھا تو مجھے خالی ہاتھ دکھا رہے ہو؟ نو عماد تو اس کا سارا منصوبہ، اس کے کالے کرتوت سنتے ہی سن سا رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ تم نے کیسے کیا ارسم خان؟ وہ خود بھی ایک گنڈا تھا، مگر اسے اس وقت ارسم خان زیادہ خطرناک لگا تھا، حسد سے برسوں سے اس حسد نے مجھے نگلا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ سب میں نے کیسے کیا ہے؟ ڈھونڈو ابتہاج کو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو ٹارچر کرو، وہ خود ہی تڑپ کر خوفزدہ ہوتے، اپنی ساری دولت میرے نام کر دے۔ ارسم خان نے زہر خند لہجے میں ابتہاج کو سوچتے کہا تھا۔ عماد اس کے لفظوں کے زہر سے ڈر سا گیا۔ میں جلد اسے ڈھونڈ لوں گا، عماد نے جلدی سے کہتے ساتھ ہی کال کاٹی تھی۔ وہ حیران تھا، خیر ایسا بھی کیا دولت کا لالچ جو اتنی زندگیاں تباہ کرنے کے باوجود بھی اس شخص کو چین نہیں تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا جب حسد انسان کے دلوں میں گھر کر جائے تو باقی کی محبتیں صرف فرضی لگتی ہے۔ ابتہاج مجھے ڈر لگ رہا ہے، ماہ نے ڈرتے ابتہاج کی شرٹ کو مضبوطی سے گرفت میں لہتے کہا تو ابتہاج نے اس کی کمر تھپکتے اسے خاموش کروایا۔ ڈونٹ وری میری جان، میں ہوں نا ساتھ، بس ڈرو مت۔ وہ دونوں اس وقت ایک اونچی ڈھلوان کے نیچے تھوڑی ایک جانب ایسی جگہ پر چھپے تھے جہاں پر درختوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں ڈھونڈ پانا ناممکن سا تھا۔ ابتہاج میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ اس کے لہجے میں خوف سا تھا۔ ابتہاج کا دل چاہا بھی کہ ابھی سب کچھ تہس نہس کر دے جن کی وجہ سے اس کی ماں
آج اس حال میں تھی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بار اگر کسی نے میری ماں یا میرے بچے کو تکلیف دینے کا سوچا بھی تو میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا۔ ابتہاج نے سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے قریب جھکتے کہا۔ ابتہاج کا ساتھ ہونا ہی اس کے لیے سب سے بڑی طاقت تھی۔ ابتہاج نے جھکتے اپنے ہونٹ ماں کی پیشانی پر رکھتے سکون سے آنکھیں موندے اس کی خوشبو کو خود میں اتارا تھا۔ مان بھاری قدموں کی تیز آواز پر ماں کا پورا وجود ڈر سے لرزنے لگا۔ وہ لوگ ماں اور ابتہاج کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر ابتہاج جانتا تھا کہ وہ اس جگہ لازمی آئیں گے، اسی وجہ سے وہ کافی دور چھپا تھا۔ ڈھونڈو، یہیں کہیں ہوں گے، اس بار ملے تو دونوں کی قبریں بنا کر ہی واپس جائیں گے۔ وہ سبھی کافی غصے میں تھے، اوپر سے کچھ حماد کا فون کر کے انہیں ذلیل کرنا آگ لگا رہا تھا۔ وہ کسی بھی طور ابتہاج کو پکڑنا چاہتے تھے، تبھی وہ بھوکے کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ ابتہاج، وہ لوگ ادھر آ رہے ہیں، ماں خوفزدہ سی ہوتے اونچی آواز میں بولنے لگی۔ ابتہاج نے گھبراتے اس کا رخ اپنی جانب کیے، اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر اس وقت ڈر اس کی حواسوں پر طاری تھا۔ ماں کچھ بھی نہیں، وہ لوگ نہیں آ رہے یہاں، تم پینک مت ہو۔ ابتہاج نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے کہا، جو مسلسل ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی۔ ابتہاج نے گھبراتے اپنا سر اٹھائے پیچھے کو دیکھا، شاید وہ لوگ ماں کی آواز سے چوکس ہو رہے تھے۔ ابتہاج نے ایک دم جھکتے ماں کی سانسوں کو قید کی، اس کے الفاظ کو چن لیا کہ وہ جو بولنے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم ساکت سی رہ گئی۔ ابتہاج نے اس کے نازک وجود کو اپنی گود میں بھرتے ماں کی کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار قائم کیا۔ اس کا دھیان اس وقت ان لوگوں کی جانب تھا۔ فی الحال ماں کو چپ کروانے کا اس سے بڑا کوئی اور طریقہ نہیں ملا تھا اسے۔ ابتہاج کافی دیر بعد پیچھے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ ماں کی پیشانی پر بوسہ دی، اسے خود میں بھیج گیا، جیسے اسے دنیا جہاں کی گرم و سرد سے بچاتے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ حصار میں قید کر لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ برا وقت بھی اللہ پاک کی آزمائش تھی جو جلدی ختم ہونے والی تھی، مگر شرط یہ تھی کہ اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ ابتہاج نے کافی دیر بعد سر اٹھائے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جبھی وہ لمبی سانس فضا کے سپرد کیے پیچھے ایک جانب گھاس سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ وہاں بھی تھکن اور خوف سے نڈھال اس کی گود میں سر اس کے سینے سے لگائے سونے لگی۔ امیشہ، تم رہو گی کہاں؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں۔ مریم سلم نے اسے چاہے سرو کرتے پوچھا تو امیشہ کھلکھلا اٹھی۔ یار، اتنی دور سے آئی ہوں اسپیشل صالح سے ملنے، اب تو تم سے ملاقات بھی ہو گئی ہے تو بھلا میں اپنے دوست کے گھر کو چھوڑ کر باہر کیوں رہوں گی؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہنستی، صنم کو زہر لگی تھی۔ صالح اپنی بیوی کے نقوش میں گلتی سرخی پر بمشکل سے اپنے قہقہے کو دبائے بیٹھا تھا۔ کیوں صالح، کوئی پرابلم ہے تمہیں؟ اب کی بار امیشہ نے ڈائریکٹ صالح سے پوچھا، جو سنتے کندھے اچکا گیا۔ بھلا اسے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ نہیں، تم اتنی دور سے آئی ہو، گھومو پھرو، انجوائے کرو، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی دوسرے کے پاس یا پھر ہوٹل میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صالح نے دل سے کہا تھا اگر وہ اس سے اتنی دور سے ملنے آ سکتی تو اس کا فرض تھا کہ وہ اسے اچھے سے ڈیل کرتا۔ چلو یہ تو گڈ ہو گیا، اب ایک بات بتاؤ، شادی کو کتنا عرصہ گزرا؟ وہ صنم کے تپے چہرے کو دیکھا، آنکھ دبائے پوچھنے لگی کہ صالح نے بمشکل سے اپنی ہنسی پر ضبط کیا۔ بس زیادہ عرصہ نہیں ہوا، چند ماہ ہی گزرے ہیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا اور صوفے سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں بولا۔ کیا واقعی یار؟ کیا تھا جو کچھ مہینے صبر کر جاتے؟ شادی ہی تو کرنی تھی، میں کیا کم ہوں، مجھ سے کر لیتے۔ امیشہ نے صنم کو دیکھ صالح کو آنکھ دباتے کہا تو صالح نے گڑبڑاتے صنم کو دیکھا۔ امیشہ کا یہ چھوٹا سا مذاق اس کے گلے کا توق بن سکتا تھا، مگر یہ صرف صالح ہی جانتا تھا کہ اس کی معصوم بلی اب شیرنی بنے اس پر حق جتاتی تھی۔